अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है नरगिस। ये चौथी जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो सबक नंबर 4 है। उसका नाम है कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम। तो ये एक कहानी है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले जमात चहारम के तलबा आज कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम कराची का तालीमी दौरा कर रहे थे। ये इमारत शाहराह फैसल और फातिमा जना रोड के संगम पर वाक़ है। इमारत देखने के दौरान तलबा के जहन में बहुत से सवालात उभर रहे थे। जब वो इमारत के बाहर बने बाग में सस्ताने और नाश्ता करने बैठे तो उन्होंने अपने उस्ताज़ा पर सवालात की बौछार कर दी। ये इमारत कब बनी थी? इतनी खूबसूरत इमारत बनाने वाला कौन था? किस किस ने इसमें रिहाइश इख्तियार की वगैरह। निसार की लिखाई खुशखत और लिखने की रफ्तार भी तेज़ थी, इसलिए मिस निगहत ने कागज़ कलम उठाया और तमाम तलबा के सवालात एक ही जगह लिखने की गर्ज से निसार को दे दिया। यूं इंटरव्यू के सवालात एक पर्चे पर तैयार हो गए। नाश्ते के बाद ये सब दोबारा इमारत के अंदर गए और निगरान से एक इंटरव्यू लेने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कमाल मेहरबानी से इन सब से बात करने के लिए इमारत का एक बड़ा कमरा मुंतखब किया। तलबा ने उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा। निगरान ने जवाब में वालेकुम सलाम कहा। कुछ तुलबा फर्श पर ही बैठ गए और कुछ खड़े रहे। निसार, इस खूबसूरत इमारत का रकबा कितना है? निसार ने सवालात का पर्चा आगे सैफ को दे दिया। निगरान, इसका रकबा 10,214 मुरब्बा गज है। सैफ, इस इमारत का मामार बनाने वाला कौन है? सैफ ने सवालात का पर्चा इशाल की तरफ बढ़ा दिया। निगरान, उस वक़्त के मेमार मूसा सुमाक ने ये इमारत बनाई थी। इशाल, ये इमारत कब तामीर हुई? निगरान, ये इमारत 1865 में तामीर हुई। इंशरा, ये इमारत किस किस के इस्तेमाल में रही? निगरान, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये मूसा मुस्सोमाक ने बनाई, तो सबसे पहले तो ये उनके ज़ाती इस्तेमाल में रही। बादज़ां बरतानवी फ़ौज ने ये इमारत किराए पर ली तो उनके मुख्तलिफ जर्नैल इसमें रहे। मिस निगहत, मैंने सुना है कि पहले इस म्यूज़ियम का नाम कुछ और था। निगरान, जी हाँ, जब बरतानवी जर्नैल यहाँ रहते थे तो इस इमारत का नाम फ्लैग स्टाफ हाउस था। जाजिम, और फिर इसके बाद यहाँ किसकी रिहाइश थी? निगरान, जी बेटा, मैं आपको बताने ही वाला था। बरतानवी जर्नैल के बाद 1940 में ये इमारत एक पारसी ताजर सोहराब काउस जी ने खरीद ली। सादिक जो बेचैन था, उसके जहन में यकीनन कुछ जरूर था। फौरन बोला, ये बताइए कि ये इमारत बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास कैसे आई? निगरान, मुझे आप बहुत ज़हीन लगते हैं जो फौरन ये सवाल कर बैठे कि जिसके नाम पर ये इमारत है उसके पास कैसे आई। निगरान के तारीफी कलिमात सुनकर सादिक मुस्कुराया। 1943 में बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये दीदा ज़ेब इमारत देखी तो वो बहुत मुतासर हुए और उन्होंने ये इमारत खरीद ली। राहीला, क्या इस इमारत में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अकेले रहते थे? निगरान, जी नहीं, इनकी बहन मोहतरमा फातिमा जना भी उनके साथ यहाँ रिहाइश पजीर थी। मिस निगहत, ये भी बताइए कि इस इमारत को म्यूजियम में किस तरह तब्दील किया गया? निगरान, जब 1964 तक तो ये इमारत रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती रही, मगर बाद में हुकूमत ने ये इमारत ट्रस्टी ऑफ जनाह से खरीद कर इसे कौमी विरसा करार दे दिया और इसे कायद आज़म हाउस म्यूजियम का नाम देकर 1993 में अवाम के लिए खोल दिया। जाजिम, ये इमारत यकीनन किसी न किसी खास महकमे के ज़ेर निगरानी होगी। निगरान, जी हाँ, ये इमारत महकमा सकाफत, सियाहत व नवादरात के ज़ेर निगरानी है। मिस निगहत, क्या आप बच्चों को बताएंगे कि इस म्यूजियम में जो सामान रखा गया है उसका ताल्लुक किन मकामात से है? निगरान, जी ज़रूर, इस म्यूजियम में औरंगजेब रोड नई दहली वाली रिहाइशगाह से लाया गया सामान मौजूद है, जिसमें कश्मीरी फन से मुज़य्यन हाथी दांत से बने टेबल लैम्प और इंग्लिस्तान की नफीस क्रॉकरी शामिल है। राहीला, मगर हमने तो म्यूजियम में और भी बहुत कुछ देखा है, ज़रा उन सब की तफसीलात भी बताइए।
نگران جی بیٹا، اس میوزیم میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعارفی کارڈ، کافور کی لکڑی کے باکس، صوفے، کرسیاں، ٹیلی فون، قرآن مجید کے نسخے، ڈائننگ ٹیبل اور صندل کی لکڑی کے سگار کے باکس شامل ہیں۔ سیف: یہ تو بتائیے عمارت میں کمروں کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ نگران: نچلی اور اوپری منزل پر 12 کمرے، کچن اور بالکنی سمیت 8 سرونٹ کوارٹر یعنی ملازمین کے لیے رہائشی یونٹس ہیں۔ ایک بات میں آپ کو خود سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمارت محکمہ آثار قدیمہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں رہنے والے فرنیچر و دیگر سامان سے کچھ اس طرح آراستہ کر رکھی ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح اپنے کمروں سے ابھی چہل قدمی کے لیے گئے ہیں۔ اشال: جی بالکل، ان چیزوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اشال کی بات پر تمام بچوں نے سر ہلایا اور پھر مس نگت نے نگران کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ نگران نے تمام بچوں کو خدا حافظ کہا اور عمارت کے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ نگراں مطلب نگرانی کرنے والا یا دیکھ بھال کرنے والا۔ معمار کہتے ہیں معمار جو تعمیر کرتے ہیں۔ دیدہ زیب یعنی کہ خوبصورت، آنکھوں کو اچھا لگنے والا۔ قومی ورثہ یعنی قوم کی ملکیت۔ رقبہ کہتے ہیں علاقہ، زمین۔ زیر نگرانی یعنی کہ کسی کی نگرانی میں دیا گیا۔ زبانی سوالات: قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پاکستان میں کون کون سی عمارتیں مشہور ہیں؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو سب سے پہلے عمارت مشہور ہے وہ ہے مزار قائد، یہ کراچی میں موجود ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے قائد اعظم ہاؤس میوزیم، فلیگ سٹاف ہاؤس جس کا بھی اس میں سارا ذکر ہو رہا ہے، کراچی میں ہی ہے یہ بھی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وزیر مینشن، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش ہے، یہ بھی کراچی میں ہی موجود ہے۔ اسی طرح زیارت ریزیڈنسی ہے جو بلوچستان میں ہے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر جو ہے وہ اسلامیہ کالج پشاور، جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو مشق شروع کرتے ہیں، پڑھیے سبق کی درست تلفظ سے، بلند خوانی کیجیے، ہر طالب علم باری باری چند سطور پڑھے۔ خاص الفاظ: سبق میں دیے گئے خاص الفاظ کے معنی کتاب میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر کاپی میں نقل کیجیے۔ تو یہ آپ کی بک کے آخر میں فرہنگ موجود ہوتی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر لکھ لیں یا بھی بتائے ہیں ان میں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ معروضی سوالات: درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اس سبق میں جماعت چہارم، تو اس کو آپ کلر کریں گے اور یہاں لکھ دیں گے کہ طلبہ تعلیمی دورے پر گئے تھے۔ اگلا ہے قائد اعظم ہاؤس میوزیم شاہراہ فیصل اور فاطمہ جناح روڈ، تو اس کو آپ کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں کہ سنگم پر واقع ہے۔ اگلا ہے نثار کی لکھائی، خوش خط اور لکھنے کی رفتار تیز تھی، تو اس کو آپ کلر کر کے یہاں لکھ دیں۔ اگلا ہے میوزیم کی عمارت کے معمار موسیٰ سوماک، ٹھیک ہے، اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں تھے۔ آگے ہے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیدہ زیب عمارت سن 1943، یہ رہا، اس کو کلر کریں اور یہاں پہ لکھ دیں میں خریدی۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ بچوں نے عمارت کے باہر بنے باغ میں ناشتہ کیا۔ اگلا ہے مس نگت نے کاغذ قلم اٹھایا اور نثار کو دے دیا۔ تیسرا ہے عمارت کا رقبہ 10,214 مربع گز ہے۔ اگلا چوتھے نمبر کا ہے میوزیم میں کشمیری فن سے مزین ہاتھی دانت سے بنے ٹیبل لیمپ بھی ہیں۔ اگلا 5واں ہے اس عمارت میں 8 سرونٹ کوارٹرز بھی ہیں، تو یہاں پہ 8 آئے گا۔ خوش خطی: سبق کا آخری اقتباس کاپی میں خوش خط لکھیے، نیچے دی گئی عبارت کے حروف لائن پر اور 2 چشمیے درست طریقے سے بنائیے۔ تو میرا نام مصباح ہے،
میں چوتھی جماعت میں پڑھتا ہوں اور مجھے بازار سے سودا لانا بہت پسند ہے. تو یہ سب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. یہ جو ہے اس کی شکل جو ہے نا دو چشمی ہے کی، وہ یہاں پہ بھی خراب ہے اور یہاں پہ بھی خراب ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کر کے لکھیں. یہ ادھر سے نیچے کو ادھر سے بنے گی، اور اس کی جو یہ دونوں کی بالکل سیم شکل ہوتی ہے. یہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اسی کو ایسے نیچے کاپی کر دینا ہے. سوال جواب. سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے. پہلا ہے قائد اعظم ہاؤس میوزیم پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم ہاؤس میوزیم پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ہے. دوسرا ہے اس عمارت کا معمار بنانے والا کون ہے؟ اس عمارت کا بنانے والا معمار موسیٰ سوماک ہے. اس عمارت کو 1940 میں کس پارسی تاجر نے خریدا؟ اس عمارت کو 1945 میں ایک پارسی تاجر سہراب کاؤسجی نے خریدا. اس عمارت میں جو سامان رکھا گیا ہے اس کا تعلق کن مقامات سے ہے؟ اس عمارت میں جو سامان رکھا گیا اس کا تعلق اورنگزیب روڈ نئی دہلی سے ہے. اس عمارت میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی استعمال کی کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں؟ اس عمارت میں بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعارفی کارڈ، کافور کے لکڑی کے باکس، صوفے، کرسیاں، ٹیلی فون، قرآن مجید کے نسخے، ڈائننگ ٹیبل اور صندل کے لکڑی کے سگار رکھنے کے باکس جیسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اپنے شہر کی کسی یادگار عمارت کے بارے میں گفتگو کیجیے اور ایک دوسرے کو اس کے نام اور معلومات بتائیے اور اپنی کاپی میں لکھیے. تو آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ مزار قائد کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میرے شہر کراچی میں مزار قائد ایک پرانی یادگار اور ہسٹوریکل عمارت ہے، تاریخی عمارت ہے. یہ سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے اور اس میں بانی پاکستان آرام فرما ہے، اور اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا اور خوبصورت باغ ہے. لوگ وہاں پر اکثر ان کی برسی پر وہاں پر دورہ کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں ان کے لیے. تو اسی طرح آپ مثال کے طور پہ کسی اور جیسے آپ علامہ اقبال کے مزار کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ لاہور سے ہیں تو ہر ایک کے ایسے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی عمارت موجود ہوگی، تو بچے اس کے مطابق لکھ سکتے ہیں. دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. سب سے پہلا ہے چہل قدمی. میں دادا ابو کے ساتھ روزانہ صبح باغ میں چہل قدمی کرتا ہوں. نگراں. ہمارے اسکول کے نگراں نظم و ضبط کے لیے بہت سخت ہیں. سیاحت. مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق ہے. تاجر. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد تاجر تھے. دورہ. کل ہمارے اسکول والے ہمیں تعلیمی دورے پر قائد اعظم ہاؤس میوزیم لے کر جائیں گے. اگلا ہے قواعد. کتب خانے سے لغت لیجیے یا ہم جماعت ایک دوسرے کے ساتھ ایک لغت میں شراکت کرتے ہوئے ان الفاظ کے معنی تلاش کرنا سیکھیں. تو ڈکشنری کو لغت کہتے ہیں اردو میں، اور یہ اردو کی بھی لغات موجود ہیں، جیسے کہ ڈکشنری جو ہے موجود ہے انگلش کی. تو آپ انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وہاں پہ بھی لغات جو ہیں وہ موجود ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی لغت موجود ہے تو آپ اس میں سے بھی یہ الفاظ اور معنی دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے اصل میں طریقہ سکھایا گیا ہے، سکھانے کے لیے ہے کہ کیسے کسی لفظ کا مطلب ڈھونڈنا ہو تو لغت میں سے دیکھیں، ڈکشنری میں سے دیکھیں، اور تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کل کو اگر کوئی آپ کو لفظ مشکل لگے تو آپ کو اس کا مطلب کہاں سے ڈھونڈنا اور کیسے ڈھونڈنا ہے. تو اب میں اس کی مطلب بتا دیتی ہوں. جیسے سب سے پہلے جو ہے میوزیم، عجائب گھر،
باغ کہتے ہیں گلشن، ناشتہ کہتے ہیں صبح کا کھانا، عمارت کہتے ہیں جو کہیں جہاں پہ رہتے ہیں، عمارت مکان یا کوئی ویسے ایسی جگہ جہاں پہ کوئی رہائش ہو یا ویسے کوئی دفتر ہو۔ خوبصورت، دیدہ زیب، حسین کو بولتے ہیں۔ جرنیل، فوج کا ایک کوئی بڑا افسر ہوتا ہے، اس کا نام، اس کو جو ہوتا ہے عہدہ، اس کو بولتے ہیں جرنیل۔ ذہن، عقل، سمجھ بوجھ۔ اسی طرح رہائش یعنی کہ آپ قیام گاہ جہاں پہ رہا جاتا ہے۔ حکومت، تو جو سرکار، جو آپ کی جو حکومت ہوتی ہے، جو سارا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ فرش، زمین کی سطح کو بولتے ہیں فرش، طلبہ یعنی کہ طالب علم کی جگہ جمع ہے، یعنی بہت زیادہ، جب ایک سے زیادہ واحد اور جمع کا جو ہے کانسیپٹ، جو ایک ہے وہ واحد ہے وہ طالب علم ہے، اور اس کے جو جمع ہے وہ طلبہ ہے۔ اختیار مطلب کہ ان کے قابو میں، بس میں یا قابو میں۔ اسی طرح وقت ہے تو زمانہ یا دور، وقت۔ کلمات، باتیں، الفاظ۔ سندل، یہ ایک خوشبودار سی لکڑی ہوتی ہے جس کا نام ہے، یہ درخت ہے سندل۔ زمانہ، ماضی، حال، مستقبل، وہ کام جو کر لیا گیا ہو فعل ماضی کہلاتا ہے، مثلا ہم نے کھیلوں کے مقابلے میں حصہ لیا۔ وہ کام جو کیا جا رہا ہو فعل حال کہلاتا ہے، مثلا ابا جان بازار میں سودا خرید رہے ہیں۔ وہ کام جو بھی ہوا نہ ہو فعل مستقبل کہلاتا ہے، مثلا اتوار کو ہم نانی کے گھر جائیں گے۔ اب یہ پہلا ہے، طلبہ قائد اعظم ہاؤس میوزیم کا دورہ کر رہے تھے، تو یہ ماضی ہے۔ اگلا ہے، طلبہ اپنے اس دورے کے بارے میں ایک مضمون لکھیں گے، تو یہ مستقبل ہے۔ نثار کی لکھائی خوش خط اور لکھنے کی رفتار تیز ہے، تو یہ حال ہے۔ اسی طرح آپ آ جائیں 7 مندرجہ بالا جملے درست زمانے، ماضی، حال، مستقبل کے سامنے لکھیے اور 3 نئے جملے خود بنا کر کاپی میں لکھیے۔ تو یہ جو ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ماضی ہے، تو یہ والا جملہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، تو حال والا جو نثار والا ہے وہ سیکنڈ میں لکھنا ہے، اور یہ جو سیکنڈ والا ہے، طلبہ اپنے اس دورے کے بارے میں ایک مضمون لکھیں گے، یہ مستقبل کا ہے، تو یہ آپ نے یہاں لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ 3 نئے جملے بنانے ہیں۔ درخت کی شاخ پر پرندہ بیٹھا تھا، تو یہ ماضی ہو گیا۔ حال میں میز پر لیمپ جل رہا ہے، اور مستقبل میں مزدوروں کو کل تنخواہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طوفانی بارش کی وجہ سے کل بچے اسکول سے غیر حاضر تھے، یہ ماضی ہو گیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ اسی طرح مستقبل کا ہے، آج رات کھانے پر ہم سب پھپھو کے گھر جائیں گے۔ اسی طرح پھر تیسرا جو ہے وہ ہے، سرکس میں جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا تھا، تو یہ ماضی ہو گیا۔ تو اب حال کا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اسی طرح مستقبل کا ہے، اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حقیقی مذکر مؤنث بنانے کے قاعدے۔ مذکر کے آخری حرف کو نون سے بدلنے سے مؤنث بنائے جاتے ہیں، مثلا مذکر ہے مالی اور مؤنث ہے مالن۔ اور پھر 8واں سوال ہے کہ مذکر سے مؤنث بنائیے، جیسے دھوبی ہے تو دھوبن، دولہا ہے دلہن، نائی ہے نائن، پڑوسی ہے پڑوسن، باورچی ہے باورچن۔ تو جو یہ چھوٹی یہ ہے اس کی جگہ آپ نے نون لکھنا، اور یہ بن گیا۔ آگے ہے، ہاں اس میں الف ہے، اس کی جگہ پہ آخر والے کو بدل کے آپ نے نون بنا دینا ہے۔ آگے ہے جی 9واں، دیے گئے الفاظ منہ میں تلاش کیجئے۔ تو سب سے پہلے اس نے عمارت جو ہے وہ خود ہی ڈھونڈ کے دے دیا ہے، تو یہ رہا دوسرا عمارت ہو گیا۔ میوزیم، یہ رہا میوزیم، ٹھیک ہے، اس کو کر لیں۔ اگلا ہے پرچم، تو یہ رہا پرچم، تو اس کو کر لیں۔ اگلا ہے ہلال، تو یہ سب سے پہلے ہے ہلال، اس کو کر لیں۔
پھر ہے جدوجہد، تو یہ رہا یہاں سے آپ یہاں تک یہ جدوجہد ہو گیا. پھر اسی طرح ہے ثقافت، تو یہ ہے یہ رہا ثقافت. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ سالو ہو گیا. اگلے صفحے پہ آ جائیں تو 10واں سوال ہے لکھنا. 11 سے 20 تک گنتی ہندسوں اور الفاظ میں لکھیے. ہندسیں ہیں یہ، اور ان کو پھر آپ نے ہندسوں میں اسی طرح لکھنا ہے 11، اور یہاں پہ بھی اسی طرح کا 11 لکھنا ہے. اب یہ الفاظ ہیں تو یہ 11 اور یہاں پہ 11 الفاظ میں. اسی طرح 12، 13، 14، 15. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ اس کے دیکھ دیکھ کے یہاں پہ لکھ لینا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے ادھر لکھ لینا ہے. 16، 17، 18، 19 اور 20 پھر اسی طرح سیم یہاں پہ لکھ لینا. سرگرمی، اپنے شہر کی کسی یادگار عمارت کا نام اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے. گروپ میں ایک دوسرے سے اس کے بارے میں گفتگو کیجیے. ممکن ہو تو وہاں کا مطالعاتی دورہ کیجیے. دورے کے دوران میں اہم معلومات نوٹ کیجیے. تو یہ کوئی ایسی عمارت جو آپ کے شہر میں کوئی خاص ہے اس کے بارے میں ہے، تو ویسے پہلے بھی بتایا، تو آپ دیکھ لیں. اس کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پہ آپ لکھیں گے تو آپ کو اس کی تصویریں سب کچھ بھی مل جائے گا. اگر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں تو یا اسکول آپ کا ارینج کر سکتا ہے تو آپ کے لیے ایک جو ہے وہ ٹرپ وہاں پہ ارینج کر سکتے ہیں. اپنے اسکول میں موجود مختلف شخصیات کے انٹرویوز کے لیے سوالات بنائیے. جیسے کہ آپ اپنے جو ہیں لیب والے ٹیچر ہیں ان کو پوچھ سکتے ہیں، چوکی دار سے بات کر سکتے ہیں. کسی بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے ٹیچر سے ہی کریں، جو آپ کے کینٹین والے ہیں آپ ان کے لیے کچھ سوالات لکھ کے ایک انٹرویو کی شکل میں کر سکتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں مختلف، تو آپ وہ کریں. مزید آسانی کے لیے لیپ ٹاپ یا موبائل فون بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ وہی انٹرنیٹ کو استعمال کریں اور پھر آپ ہیلپ لیں. اچھا ہے، مثلاً گرو 1، گرو 2، گرو 3، گرو 4، گرو 5، گرو 6. تو بچے اگر اس طرح گرو کی شکل میں ایک کوئی گرو جو ہے وہ پرنسپل کے پاس جائے، پھر کوئی ٹیچر کے پاس، تیسرا گرو جو ہے اسکول کے جو ان سے جونیئر بچے ہیں. اسی طرح انہوں نے چوتھی کے لیے ہیڈ بوائے ہیڈ گرل کے لیے کہہ دیا، چوکی دار کے لیے کہا ہے. اسی طرح گرو 6 کو آیا یا بوا، یا مطلب جو بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں وہاں ان سے بات ہو سکتی ہے. گروہ کا ایک سربراہ بنائیے، باقی تمام جماعت سے پوچھ کر بھی کچھ سوالات کا اضافہ یا کمی کیجیے. تو یہ ایکٹیویٹی ہے کلاس میں سارے اس پہ اس طرح بچوں کو یہ ایکٹیویٹی کے ذریعے انٹرویو وغیرہ کیسے کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا وہ ایکٹیویٹی ہے تاکہ ان کو سمجھ آ سکے. تو یہاں پہ ہمارا یہ والا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اس سے اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. شکریہ.